یہ सनम जावेद खान की अपने वालिद और वालदा से मुलाकात के रिक्कत आमेज़ मनाजिर हैं। कौम की माएँ बहनें बेटियां सबकी साझी हैं। इस ऐसे वक्त के ऊपर जबकि ये सरकार अपनी जगह मौजूद है, क्या किसी में ज़रा बराबर शर्म भी है कि इन माओं बहनों बेटियों का ही ख्याल कर लें और उनके ऊपर वो चीज़ ना करें जो शायद मर्द बर्दाश्त कर सकते हों। ये इंतहाई अफसोसनाक, दिल तोड़ देने वाले और घबरा देने वाले मनाजिर हैं। इसके बावजूद सनम जावेद, उसके हस्बैंड, उसके वालिद वालदा डटे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। इमरान खान और बुशरा बीबी का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है, लेकिन इमरान खान ने आज रोस्ट्रम पर आकर जज साहब के आगे जो मुकालमा किया, जज साहब के सामने जो अपने दलाइल रखे, इंतहाई दिल दहला देने वाले दलाइल हैं। अगर किसी शख्स को कुछ गलत करना हो तो उसकी दस्तरस में होता है, उसकी प्राइवेट लाइफ है, वो जो चाहे करे। अगर किसी शख्स को ओपन रिलेशनशिप में रहना हो तो भी उसकी प्राइवेट लाइफ है, वो जो चाहे करे। लेकिन उसके बावजूद एक ऐसी खातून जिनको उन्होंने निकाह में लिया, खुद उनकी तीसरी शादी थी, उनके लिए इस तरह के जुमले वही इंसान कर सकता है जिसका किरदार बहुत आला हो। उसकी डिटेल्स क्या है, वो डिटेल्स मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा सनम जावेद खान की दिल दहला देने वाली तस्वीर अपने वालिदैन से मुलाकात के साथ और फिर उसका ना टूटने वाला जज्बा, उसकी डिटेल्स क्या है वो मैं शेयर करूंगा। एफआईए ने एक ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर एक ऐसा केस सामने रख दिया है जिसके ऊपर 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड बल्कि 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त की गई है। फैसला महफूज कर लिया गया है मजिस्ट्रेट साहब की जानिब से। अब देखना यह है कि इसके अंदर से निकलता क्या है। इसके अलावा कुछ वायरल तस्वीर, वायरल बयान डोनाल्ड ट्रंप के मामले के ऊपर अवाम क्या राय रखती है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो अपनी जो सीक्रेट एजेंसीज हैं उनका शुक्रिया अदा कर रहा है, और पाकिस्तान में जब एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म पर कातलाना हमला हुआ तो उन्होंने क्या कहा था, ये तमाम डिटेल्स मैं शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश ये है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली ये साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं ताकि तमाम तरह नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। कर लिया सब्सक्राइब तो वेल एंड गुड, नहीं किया कर लें। ऑल वीडियो का जो चेक मार्क है उसको ऑन कर दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करने हैं ताकि जिस बड़े चैलेंज से हम नबरदाजमा हैं उससे हमारी जान छूट सके। ये इंतहाई मुश्किल मरहला है हमारी जिंदगियों का भी, और हमारे नफ्स का भी इम्तहान है, हमारे किरदार का भी इम्तहान है, हमारी सहाफत का भी इम्तहान है। तो इसलिए दुआ कीजिएगा। टॉप स्टोरीज आज की मैं शामिल कर लेता हूं। इमरान खान साहब का आज नैब ने जो स्पेशल रेफरेंस उनके खिलाफ किया है तोशाखाना केस के अंदर, उसमें जज के सामने मुकालमा हुआ और उनका और उनकी मिसेस यानी बुशरा बीबी का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड, 8 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। मैं 3 रोज़ के 2 अदद, बल्कि 3 रोज़ एक और 3 रोज़ एक, 3 अदद जिस्मानी रिमांड में भुगत चुका हूं। मुझे पता है कि कितना मुश्किल होता है, लेकिन जिस तरह के केस के अंदर इमरान खान साहब को रखा गया है उसमें पता नहीं उनके साथ क्या हो रहा होगा। ये तो बातें रिपोर्टर्स हैं जो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, जो वहाँ पर जाकर उनसे मिल रहे हैं, उनको मिलने भी दिया जा रहा है। तो क्या बात हुई है वो डिटेल्स मैं शेयर करने लगा हूँ, इसलिए बगौर सुनना है, वेरी इंपॉर्टेंट। नए तोशाखाना रेफरेंस की समाअत के दौरान इमरान खान साहब का जज से मुकालमा, ये दिल दहला देने वाला मुकालमा है। ये लफ्ज ब लफ्ज अपने गौर से सुनना है। समाअत के आगाज पर इमरान खान ने मीडिया की गैर मौजूदगी पर एतराज उठाया, क्योंकि आज मीडिया को बुलाया नहीं गया। कहा अगर मीडिया नहीं आता तो मैं अदालत से वॉकआउट कर जाऊंगा, और ये उनका पैटेंट राइट है, उनको वॉकआउट कर जाना चाहिए क्योंकि बाहर बात नहीं पहुंचती है। इमरान खान के एतराज पर अदालत ने मीडिया नुमाइंदगान को जेल के अंदर बुलाने का हुक्म दे दिया। कुछ नुमाइंदगान को बुलाया गया, फिर समाअत शुरू की गई। तो पहला पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्शन जो इमरान खान साहब की जानिब से इस समाअत के ऊपर रखा गया वो आपके सामने है। फिर कहा कि जज साहब ये सुनिएगा, दिल दहला देने वाला जुमला, जज साहब मेरी बीवी का तोशाखाना से कुछ लेना देना नहीं है, मेरी अहलिया का तोशाखाना से कुछ लेना देना नहीं है। अब आप अंदाजा कीजिए, एक ऐसा शख्स जो हॉट थ्रॉब रहा हो और हो, एक ऐसा शख्स जिसने क्रिकेट की दुनिया के ऊपर राज किया हो,
ایک ایسا شخص جس نے پاکستان کو تاریخ میں پہلی مرتبہ کرکٹ میں ون ڈے میں ورلڈ چیمپئن بنایا ہو، ایسا شخص جس نے لوگوں کی امداد کی مدد سے پاکستان میں چیریٹی کا ایک نیا باب روشن کیا ہو، ایک ایسا شخص جس نے ایجوکیشن سسٹم کو ایک نیا رنگ دیا ہو، ایک ایسا شخص جو اتنا بڑا کرکٹر ہونے کے باوجود بریڈفورڈ کو ایک وائس چانسلر کی حیثیت سے ریپرزینٹ کرتا رہا ہو، ایک ایسا شخص جس کے ایک اشارے کے اوپر لڑکیاں مر مٹتی ہوں، وہ شخص چاہتا تو اس خاتون سے کیا ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپ نہیں رکھ سکتا تھا، وہ چاہتا تو اوپن ریلیشن شپ میں نہیں جا سکتا تھا، لیکن کیونکہ گناہ مقصود نہیں تھا، دونوں نے ایک حق کا راستہ اپنایا، اور پھر ایک ایسے مومنٹ کے اوپر جب دونوں کی عمر 50 سال سے اوپر ہے، یعنی خان صاحب 70 سے اوپر ہیں اور دوسری جو بشرا بی بی ہیں ان کی عمر 50 سال سے اوپر ہے، ایسے مومنٹ کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ وفاداری کا یہ عالم، میرے خیال میں وہ تمام لوگ جو سن رہے ہیں، وہ تمام خواتین خاص طور پر جو دیکھ رہی ہیں ان کے لیے، اور مرد حضرات ان کے لیے ایک فٹ پرنٹ ہے کہ ایک ایسا شخص اس موقع پر کہہ رہا ہے کہ میری اہلیہ کا تو اس کیس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ورنہ اس پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر جب آپ کسی کیسز میں اتنی حد تک دھنس چکے ہوں، انسان کو نفسا نفسی میں اپنی پڑ جاتی ہے، وہ دوسرے کا سوچ ہی نہیں رہا ہوتا۔ تو ہیٹس آف ٹو خان صاحب، انہوں نے یہ بولا، انہوں نے کہا جج صاحب میری بیوی کا توشہ خانہ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، جیل میں 4 مرتبہ قرآن پاک پڑھ چکا ہوں ترجمے کے ساتھ، ججز پر اللہ نے بہت بڑی ذمہ داری ڈالی ہے۔ اب دیکھیں نا، وہ جو ان کے اندر کا سپیکر ہے وہ چپ نہیں رہ سکتا، ججز کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی ذمہ داری ڈالی ہے۔ بشرا بی بی کو صرف مجھے اذیت پہنچانے کے لیے جیل میں ڈال رکھا ہے۔ عمران خان نے روسٹرم پر آ کر دل دہلا دینے والے جملے بول دیے، جس سے جج صاحب کے کان کے اوپر پتہ نہیں جو رینگی یا نہیں، مجھے نہیں پتا۔ آگے بولا، چیئرمین نیب اور طوائفہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ جملہ ہے، کوٹ ان کوٹ جملہ عمران خان کا، کہ چیئرمین نیب اور طوائفہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنا سخت جملہ بولا۔ طوائف جسم فروشی کرتی ہے، اس نے ضمیر فروشی کر دی ہے۔ یہ جملے ہیں عمران خان صاحب کے کوٹ ان کوٹ، اور رپورٹڈ جملے ہیں، جو رپورٹرز وہاں گئے تھے انہوں نے اس چیز کو رپورٹ کیا۔ کہتے ہیں میری بیوی کو بادشاہ سلامت ٹارگٹ کر رہے ہیں، میں نے انہیں عہدے سے ہٹایا اور میری بیوی نے اس کی سفارش نہیں کی، میں نے انہیں عہدے سے ہٹایا اور میری بیوی نے اس کی سفارش نہیں کی۔ عمران خان کا احتساب عدالت کے جج سے مکالمہ۔ آگے کہتے ہیں مجھے جیل میں ڈالیں، میری بیوی کو تو چھوڑ دیں۔ جج صاحب آپ اللہ کو جواب دے ہیں، ایجنسیوں کو جواب دے نہیں ہے۔ عمران خان کا جج سے مکالمہ۔ تو عمران خان صاحب نے کوٹ ان کوٹ بٹوین دا لائنز وہ تمام باتیں کر دی ہیں جو شاید کسی بھی شخص کو اس پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہ کر رہے ہیں کیونکہ وہ بڑا اسٹرانگ نروڈ آدمی ہے۔ اتنے کیسز بھگتنے کے بعد، رسوائی پہنچانے والوں کو رسوا کر دینے کے بعد، آج وہ اپنی بیوی کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہوئے۔ وہ شخص جس نے 27 سال ایک عورت کے ساتھ گزارے تھے، وہ ذلیل کر رہا تھا اپنی سابقہ اہلیہ کو، اور ایک شخص وہ ہے جس نے ابھی 4 ساڑھے 4 5 سال پہلے شادی کی ہے، نکاح کیا ہے، وہ ڈھال بن کر کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بیکن ہے، ایگزامپل ہے۔ جج بشیر نے کہا تھا سر پر بندوق رکھ کر فیصلہ لیا جاتا ہے، سابق وزیر اعظم کو رات 12 بجے بتایا جاتا ہے صبح نیا کیس لگے گا، نیب والے روبوٹ ہیں، ان کو تنخواہ دے کر جو مرضی کام کروا لیں۔ عمران خان پہلے جس ریفرنس میں سزا ہوئی وہ جیولری سیٹ ہمارے پاس ہے، اس کی قیمت 1.80 کروڑ تھی، انہوں نے 3.25 ارب کر دی۔ عمران خان میں صرف اپنی بیوی کی بات کرتا ہوں، اس کو دوبارہ گرفتار کر کے بہت غلط کیا ہے۔ پہلے آفتاب سلطان اور دیگر لوگ مستعفی ہوئے کیونکہ یہ غلط فیصلے کرانا چاہتے ہیں، دوسرا کیس اس لیے بنایا کیونکہ ان کو پتا چل گیا ہے پہلا سیٹ ہمارے پاس ہے۔ جنگل کے بادشاہ نے سب کچھ کرایا ہے۔ عمران خان کا جج سے مکالمہ، اور سماعت کے دوران عمران خان اور بشرا بی بی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے رہے۔ یہ انتہائی اہم ڈیولپمنٹ تھی، یہ دل دہلا دینے والا مکالمہ تھا جو آپ کے سامنے رکھنا تھا۔ دوسرا، آج دل دہلا دینے والے مناظر ہم نے دیکھے، اور وہ تھے صنم جاوید خان کے اپنے والدین سے ملاقات کے مناظر۔ ایف آئی اے نے صنم جاوید کا 6 روزہ جسمانی ریمانڈ مانگا ہے، میجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا۔ فیصلہ محفوظ تھا، جس وقت تک میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ہو سکتا ہے فیصلہ آ چکا ہو، 3-4 روز کا یا 6 روز کا ہی جسمانی ریمانڈ دے دیا جائے۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز آج دیکھنے کو ملی، جب وہ کمرہ عدالت یا میجسٹریٹ روم کے اندر اپنے والدہ اور والد کے ساتھ مل رہی تھیں، تو جو غم کی کیفیت تھی وہ اپنی جگہ، لیکن اس لڑکی کا جو جذبہ تھا وہ اپنی جگہ کے اوپر تھا۔ یعنی شی از اسٹل ان ہائی اسپرٹس، اس کے باوجود ظاہر ہے کہ پیرنٹس اور پھر بیٹی اور پھر پیچھے ہسبینڈ کا بھی بیٹھا ہونا یہ ریمارکیبل ہے۔ میں اب کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔
عمران ریاض خان صاحب نے، حامد میر صاحب نے، اوریہ مقبول جان اور ارشاد بھٹی نے کچھ ٹویٹ کیے ہوئے ہیں، کچھ اس پوائنٹ آف ٹائم سے ریلیونٹ ہیں، کچھ گزشتہ سماعت سے۔ عمران ریاض خان کہتے ہیں یہ جو صاحبزادہ امیر سلطان کو اغوا کیا گیا اس کے اوپر کہتے ہیں یاد رکھیے آج جو مزہ لے رہے ہیں کل اسی فسطائیت کا سامنا انہیں بھی کرنا پڑے گا، لہٰذا عقل کے ناخن لیں اور جبر کی سہولت کاری بند کریں۔ حامد میر صنم جاوید کے معاملے کے اوپر کہتے ہیں، صنم جاوید خان کے آج والے اس کیس کے اوپر جو ایف آئی اے نے بنایا اس کے اوپر کہتے ہیں بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے۔ صنم جاوید گزشتہ 1 سال سے جیل میں ہے۔ ایف آئی اے کو 1 سال بعد یاد آیا کہ اس نے فوج کے خلاف پروپیگنڈا کیا تھا۔ اس ایف آئی آر کا فائدہ تو کوئی نہیں، البتہ نقصان ہی نقصان ہوگا، اور کس کو ہوگا وہ جلد پتہ چل جائے گا۔ اب پاکستان میں جو میڈیا کی سہولت کاری ہے، جو میڈیا کردار ادا کر رہا ہے، اس کے اوپر اوریہ مقبول جان صاحب نے ایک تصویر شیئر کرتے ہوئے ٹویٹ کیا۔ وہ کہتے ہیں رودالی وہ خواتین ہوتی ہیں جو پاک و ہند کو دیہات میں کسی بڑے چودھری کی موت پر پیسے لے کر ماتم کرتی ہیں۔ سنیے گا، رودالی کہا جاتا ہے، رودالی وہ خواتین ہوتی ہیں جو پاک و ہند کے دیہات میں کسی بڑے چودھری کی موت پر پیسے لے کر ماتم کرتی ہیں۔ سپریم کورٹ کے تازہ فیصلے کے بعد پاکستان کے میڈیا کی لاتعداد رودالیاں، روندی ڈالنے والیاں چینلوں پر مسلسل ماتم کیے جا رہی ہیں۔ میڈیا نہ بھی ہو تو ان کا یہ فن حصول رزق کے لیے کافی ہے۔ یعنی ایک عدد ٹویٹ میں ذلیل کر کے رکھ دیا انہوں نے سارے کے سارے میڈیا کو۔ آگے چلتے ہیں جناب ارشاد بھٹی صاحب کہتے ہیں عمران خان کی گفتگو، سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اسد وڑائچ تبدیلی پر عمران خان کا تبصرہ۔ میرے کمرے میں ایک بلی آتی ہے جو مجھ سے مانوس ہو گئی ہے، سنا جا رہا ہے اس بلی کا بھی تبادلہ کیا جا رہا ہے۔ تو نہیں دیتا۔ قاضی فائز عیسیٰ پر پھر سے عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ قاضی فائز عیسیٰ کے میرے خلاف خطوط اور ان کی اہلیہ کے میرے خلاف بیانات آن ریکارڈ ہیں، جنہیں گلزار 5 رکنی بینچ کا فیصلہ موجود کہ جسٹس قاضی عمران خان کے کیس نہ سنے، انہیں میرے کیس نہیں سننے چاہیے۔ مذاکرات کے لیے 2 شرائط ہیں، یہ کٹ پتلی تباہ کر رہی ملک کو ابھی بھی ہمارے مینڈیٹ واپس کر دیں، کیس ختم کریں اور ملک کو قوم کے لیے مذاکرات لیں۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، ان کی گولی ان کے کان کو چھو کر چلی گئی۔ پھر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے بیٹے دونوں نے ٹویٹ کیا، ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر، ان دونوں نے ٹویٹ کیا کہ ہمارے والد کو بچانے کے اوپر اور ان کو بحفاظت وہاں سے نکالنے کے اوپر وہ یو ایس سیکرٹ سروسز کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جبکہ پاکستان میں حالت یہ ہے کہ پاکستان میں جب ایک سابق وزیر اعظم پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے تو سب سے پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ کرایا کس نے تھا، اور اس کے بعد پھر کیونکہ اس وقت نگراں حکومت تھی تو ان کے اوپر بلیم جاتا تھا، اور اس کے بعد پھر اس قاتلانہ حملہ کرنے والے شخص کو آج تک پتہ نہیں کہاں رکھا گیا ہے۔ اس حوالے سے کوئی ڈیٹیل سامنے آئی ہیں نہیں آئی ہیں۔ ایک بندہ ایکسٹریمزم کا پرچار کرتا ہے کھلے عام، اس کو لائیو ٹیلی ویژن پر دکھایا جاتا ہے، لیکن اس کے اوپر بات نہیں ہوتی۔ ویڈیو لنک کے اوپر جو پیشیاں ہوتی رہی ہیں اس کی تفصیلات آج تک سامنے نہیں آ سکیں۔ تو یہ پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے، شاید دنیا کے اور کسی کونے میں نہ ہو۔ سہیل وڑائچ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، بڑا امپورٹنٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں اب ایسا لگ رہا ہے کہ اس فیصلے کے بعد سے نونی حکومت کی عمر اتنی لمبی نہیں ہوگی جس کی امید کی جا رہی تھی۔ یعنی وہ کہہ چکے ہیں کہ بعض حکومت جو اس وقت موجود ہے نا، دن ان کے گنے چکا ہے۔ یہ بھی صاف نظر آ رہا ہے کہ اب عمران خان کو زیادہ دیر تک جیل میں رکھنا ناممکن ہو جائے گا۔ سہیل وڑائچ۔ اچھا جی، اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کے آزاد قرار دیے گئے 41 ایم این ایز پر شدید دباؤ ہے کہ وہ پی ٹی آئی میں شامل نہ ہوں۔ این اے 110 جھنگ سے ایم این اے صاحبزادہ امیر سلطان غائب ہیں، دیگر ایم این ایز کے بھی غائب ہونے کا خطرہ ہے، یہ عامر سعید عباسی نے ٹویٹ کر رکھا ہے۔ کچھ وائرل بیانات میں شامل کرتا ہوں اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت، زیادہ بری لگتی ہے انتہائی معذرت، اور زیادہ بری لگتی ہے تو سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار۔ سب سے پہلے ہم شامل کرتے ہیں جناب شاہین صاحبائی۔ وہ کہتے ہیں خان کے لیڈر ابھی جشن نہ منائیں بلکہ اپنے ایم این ایز کو فوری طور پر خیبر پختونخوا میں کسی محفوظ مقام پر لے جائیں خاندان کے ساتھ، کیونکہ یہ اپنے اقتدار کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں اور ان کو بہت تجربہ ہے۔ جشن بعد میں منائیں، سستی نہ کریں، ابھی یہ جنگ جیت لیں، آخری وقت پر دیر نہ ہو جائے۔ جناب تو کیسے کر لیتے ہو یار لیڈران۔ اس کے بعد اسد طور صاحب، عدت جیسے غلیظ کیس کے خالق کرنے والے نے شاید کسی خاتون سے جنم نہیں لیا اور ان کے گھر میں شاید کوئی خاتون نہیں۔ یہ کیس بشریٰ بی بی کے خلاف نہیں، پاکستان بھر کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے خلاف تھا۔ رانا ثنا نے کہا تھا کہ ہم طریقہ استعمال کریں گے عمران خان کو اندر رکھنے کا، اور وہی ہو رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں جان کی امان پاؤں تو کہوں گا کہ پاکستان کے موجودہ حالات کی ذمہ دار عوام بھی ہے۔ عوام ہی ہے سر، عوام ہی ہے۔
عوام ہی چپ بیٹھی ہے، تبھی تو آپ لوگ آئے اقتدار میں، بننا تھے تم دینا سی عوام نے۔ بلاگ سے اتنا ہی، سبسکرائب کیجیے، بیل آئکن کی دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔